पंजाब ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.avpsanja.in ਤੇ। ख्याल हुआ कि जब लाहौर आऊँ तो मोहतरम हाफिज़ साहब की खिदमत में जो जमात दावा के सरबराह हैं हाफिज़ सईद साहब की खिदमत में हाजिर हूँ। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत में वक्त निकाला। न कोई इधर हथियार, न आगे पीछे मुझे कोई असला नज़र आ रहा है। आखिर एक सुपर पावर और इधर की भी एक सुपर पावर इंडिया कहें, इन दोनों के लिए आप क्यों मोस्ट वांटेड पर्सन बन गए? आपने माशाल्लाह बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ सवालात शुरू किए। बात यह है कि ना हमारे पास असलहा है, ना हम क़ुव्वत और तशद्दुद पर यकीन रखते हैं। कश्मीर का मसला हो, वो अफ़गानिस्तान का मसला हो, वो हरमैन का मसला हो, वो दुनिया में जितने ही भी हमारे कौमी और मिली मसले हैं, जमात दावा का हर मसले पे एक ठोस मौक़िफ़ होता है। हम हमेशा हक़ के साथ खड़े होते हैं। हम पहले जायज़ा लेते हैं, हम उलमा को बिठाकर, माहिरीन को बिठाकर मशावरत करते हैं। अच्छा, हर मसले के ऊपर हमने कोई अपनी ज़ाती राय कभी पेश नहीं की है। हक़ का जो इंतहा है वो तो जिहाद है, यानी इसके माने उसके लिए हक़ के लिए जिहाद भी करते हैं। देखिए जी, हक़ जो है ना जी, वो उसके बड़े तकाज़े हैं। एक तकाज़ा उसका ये है कि सबसे पहले उसको दलील के साथ पेश किया जाए। ठीक, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ये हक़ पेश करते हैं। ठीक, और जब लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हों तो किसी लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे लोग उस हक़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, दलील को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तशद्दुद पर उतरे हुए हैं, वो जुल्म पर उतरे हुए हैं, जैसे इंडिया है मिसाल के तौर पर कश्मीर के, जैसे अमेरिका है। हाँ जी, जैसे अमेरिका भी है। अमेरिका आया है अफगानिस्तान में, वो बिल्कुल बाउला हुआ था जनाब, ना किसी की बात सुनता था, जख्मी शेर की तरह धाड़ रहा था और कोई उसके सामने बोल नहीं रहा था। तो ये जब उसके खिलाफ आप यानी हक़ यानी फिर बिल्कुल साफ बात है। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की आवाज़ लेकर खड़े हुए। कश्मीर के मसले पर हम हक़ की आवाज़ लेकर खड़े हुए। अगर कश्मीर के अंदर इंडिया कश्मीरियों को हक़ देने के लिए तैयार नहीं, और वो लाखों की तादाद में शहीद हो चुके हैं, तो हम समझते हैं कि फिर इसके बाद यानी अगर वो गोली चलाएंगे तो फिर उसका जवाब तो जिहाद ही है भाई, साफ बात है। फिर ये नहीं है कि इधर से गोली चले और आप जवाब में कहें जी हम हक़ बात कहते हैं। हम ये कह रहे थे कि आपके पास ना असला है ना आपके पास हथियार हैं, और आप फिर जब जिहाद करते हैं तो उसके लिए असला भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, गोला बारूद भी चाहिए, और वो अगर आपको या तो हुकूमतों से मिलेगा या रियासत से मिलेगा। देखिए, बात यह है कि जिहाद कौन करता है, पहली सबसे बड़ी बात यह है, ये बात बहुत समझने की है जनाब। जिहाद इस्लामी हुकूमत का फ़र्ज़ है। ठीक, और जब मुल्क में एक निज़ाम होता है, जिस तरह पाकिस्तान में एक बाकायदा निज़ाम है, एक फ़ौज है, एक तरीक़ेकार है, और पाकिस्तान ने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि कश्मीरियों का हक़ है कि वो उनको आज़ादी मिले। तो हम ये कहते हैं कि हमारी फ़ौज कश्मीरियों के हक़ में जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करके आगे बढ़ेगी वो जिहाद है। और हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के निज़ाम के साथ कश्मीरियों की मदद करते हैं। हम इस बात को जिहाद कहते हैं। आपको जो अमेरिका या इंडिया जो मातूब करार देता है वो तो कश्मीर में और अफगानिस्तान में, और बाकायदा आपकी जो इनाम आप पर रखे जाते हैं, और मैंने कहा पता नहीं क्यों आपको देखकर तो कैमरा दिखा भी रहा होगा हाफिज़ साहब के चेहरे से और उनके गुफ्तगू से तो ऐसा नहीं लगता। अभी तो एक और बात मैंने फिर मैं अगर ये बनाऊँ, ये आजकल ये मैं तो खैर उनको लखनवी साहब कहता हूँ, ये लखवी साहब को का मामला इतना बिगड़ गया कि उनके हाई कमिश्नर ने ये कहा कि हम सिक्योरिटी यानी खारजा सतह पर भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अब उसे ख़त्म करने जा रहे हैं। मुझे नहीं इल्म के अमली तौर पर, तंजीमी तौर पर, डिसिप्लिन तौर पर इनका कितना ताल्लुक़ है, लेकिन जिस केस के हवाले से ये आता है वो वही जो बम्बई का वाक़या, और वो समझते हैं और ये कहा यह जाता है कि आपकी सरपरस्ती भी है, उनको निगरानी भी है, दोस्ती भी है, ताल्लुक़ भी है। देखिए जी, आप पहले इंडिया की पॉलिसी को अगर आप देखें तो लखवी साहब का मसला आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लखवी जमात दावा का एक सीनियर कारकुन है, उनका हमेशा पाकिस्तान में काम रहा है, लेकिन जब बम्बई अटैक्स हुए
تو انڈیا نے یہ فوراً ہماری جماعت پر ہمارے لوگوں کے اوپر ڈال دیا اور یہ کہا کہ یہ بمبئی اٹیکس کے یہ ذمہ دار ہیں. ہم نے کہا ہم اس کو فیس کریں گے, ہم ایسے نہیں, ہم قانونی نظام کو مانتے ہیں. انڈیا ثبوت فراہم کرے, عدالتوں میں مقدمے چلیں, انشاءاللہ ہم صفائی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم نے فیصلہ کیا کیونکہ ابھی یہ اٹیک شروع ہوئے تھے, آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ انڈیا کی طرف سے ہمارے نام آنا شروع ہو گیا. بھی تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ نام کیوں نہیں آئے؟ آپ کا نام کیوں آتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, یہ ان کی عادت ہے. وہاں جو پتہ بھی ہلے نا وہ کہتے ہیں حافظ سعید اس کے اندر ذمہ دار ہے. یعنی یہ ایک بات نہیں, دو بات نہیں, انہوں نے ہمیشہ ایک نام آگے رکھا ہوا ہے یا دو نام, تو اس کے اوپر وہ بات کر. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی, آپ الزام لگا رہے ہیں, اب ثابت کریں. پہلے تو 6 مہینے میں, بلکہ 7 مہینے میں گرفتار رہا اس بمبئی اٹیکس کے مسئلے پر. انہوں نے دور دیا, پاکستان حکومت نے جناب مجھے گرفتار کیا. 4 ڈوزیئر انہوں نے سینکڑوں صفحات کے اوپر مشتمل بھیجے. وہ سارے دلائل ثبوت جو انڈیا نے مہیا کیے وہ لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ بنا, اس میں پیش ہوئے. پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اوپن نہیں بتا سکتے, آپ ہمیں علیحدہ وقت دیں. تو اس بینچ نے ان کو چیمبر میں الگ سے سنا. جو خفیہ ترین بات ہو سکتی تھی بھئی آپ بتائیں, وہ انہوں نے بتائی. بتانے کے بعد ہائی کورٹ کے فل بینچ نے یہ فیصلہ کیا, لکھا ہوا موجود ہے, کہ حافظ سعید, ذکی الرحمان یا جماعت الدعوہ کے کسی فرد کا کوئی تعلق بمبئی اٹیک سے ثابت نہیں ہوا. پاکستانی ہائی کورٹوں نے کرایا نا, پاکستانی عدالتوں نے کہا, لوگوں کہتے ہیں جی انفلوئنس کیا جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں, پاکستانی عدالتوں کے تمام فیصلے تو درست نہیں ہوتے. ایک منٹ, پاکستان کا ایک نظام ہے نا, اگر ہمیں پاکستان کے نظام پر اعتماد نہیں تو کیا ہم انڈیا کے پروپیگنڈے کو تسلیم کر لیں؟ دیکھیے میری گزارش ہے کہ اجمل کا صاحب کو پھانسی دی گئی. ذرا تھوڑا سا یہاں روک کے سنے, میں انشاءاللہ آپ کو وضاحت کرتا ہوں. یہاں جو بمبئی اٹیکس کا یعنی مقدمہ چل رہا ہے, 7واں سال ہے اس مقدمے کے چلتے ہوئے. یہاں جناب عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ایک جوڈیشل کمیشن پاکستان کی طرف سے جائے, اجمل قصاب سے ملے, اور اجمل قصاب کی تفتیش جن لوگوں نے کی ہے, مقدمہ جنہوں نے بنایا ہے, چلایا ہے, ان لوگوں سے یہ کمیشن ملے اور ساری معلومات اکٹھی کرے. یہ کمیشن یہاں سے گیا انڈیا. جب کمیشن انڈیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم اجمل قصاب سے ملنے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا بھئی ہم تو اجمل قصاب سے پوچھنے آئے ہیں, ہم مقدمہ چلا رہے ہیں, ہم پراسیکیوٹر کے لوگ ہیں, ہم آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو ہمیں قانونی جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں اجمل قصاب سے, کیونکہ سارا بیس اس مقدمے کا اجمل قصاب کا ایک بیان ہے کہ آپ ملنے دیں. انڈیا نے کہا جی ہم اجمل سے نہیں ملنے دیں گے. انہوں نے کہا اگر اجمل سے نہیں ملنے دیتے تو جنہوں نے تفتیش کی اور مقدمہ بنایا ان سے ملنے دیں. انہوں نے کہا جی ہمارے قانون میں اس کا بھی جواز نہیں ہے کہ آپ ان کس سے بھی نہیں مل سکتے. جیسے کمیشن گیا تھا ویسے واپس آ گیا. اچھا, جب واپس آیا تو بڑا شور اٹھا کہ انڈیا نے یہ کیا کیا ہے, اس کا مطلب انڈیا جھوٹا ہے, وہ اجمل قصاب سے ملنے کیوں نہیں دیتے. ایک شخص کے بیان پر ایک مقدمہ بنتا ہے تو, اور اس میں جانوں کا مسئلہ ہے, تو پھر آپ ملنے کیوں نہیں دیتے. جب یہ شور اٹھا انہوں نے کہا جی اچھا دوبارہ آ جاؤ, ہم تمہیں اجازت دے دیں گے. اچھا جی, دوبارہ کمیشن گیا. ابھی کمیشن بن رہا تھا, جانے کے لیے تیار تھا, اجمل قصاب کو پھانسی دے دی. ابھی کمیشن پاکستان میں تیاری کر رہا ہے. یعنی ایک منٹ, اس سے ذرا آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کر کیا رہا ہے کہ ابھی کمیشن دوبارہ ان کی ڈیمانڈ پر ابھی گیا نہیں ہے, ابھی جانے والا ہے. پاکستان نے کہہ دیا ہم کمیشن بھیج رہے ہیں. جناب راتوں رات اجمل قصاب کو پھانسی دے کے مدعی صاف کر دیا. کیا یہ بات سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا ان کے عدالتی نظام ہے, لیکن اور سارا پروپیگنڈا ہے. سوال یہ ہے کہ جو حافظ صاحب کی جو جماعت ہے, کیا اس یعنی انڈین ایڈمنسٹریٹو کشمیر جسے مقبوضہ کہہ لیں, یا ہندوستان میں اگر کوئی مسلح مزاحمت ہو رہی ہے اس میں اس کا عملی طور پر کوئی حصہ نہیں ہے. دیکھیے میری سنیں, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ
اس وقت لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو گئے ہیں اور ظلمن ان کو ان کی آبادیاں انہوں نے ختم کر دی ہیں اور جناب ان کو ہجرتوں پر مجبور کر دیا ہے. آپ اندازہ کیجئے 1.5 لاکھ افراد کشمیر کے اگر ایک دن اور ایک رات میں شہید کر دیے جائیں جموں کے علاقے سے. اگر یہ صورتحال یہ پیدا ہو, ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی جد و جہد جائز ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ اگر وہاں بولتے ہیں ہم پاکستان کے اندر ان کی حمایت کرتے ہیں. وہ اگر ہتھیار اٹھاتے ہیں تو آپ ہتھیار اٹھاتے ہیں. نہیں, دیکھیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, میری سنیے, ہتھیار اٹھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ کھڑے. ایک منٹ, میں آپ تازہ مثال سنیں. مسرت عالم نے علی گیلانی کے سری نگر آنے پر کل جلوس نکالا. جب جلوس نکالا مسرت عالم نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور جناب انہوں نے مسرت عالم کو صرف اتنی بات کہنے پر مقدمہ بنا کے بغاوت کا جیل میں ڈال دیا. کیا یہ جائز ہے؟ اب یہ حافظ سعید بولے گا اس کے لیے. نہیں, اگر کوئی یہاں پر ہندوستان کا جھنڈا لہرائے گا تو وہ تو پکڑا جائے گا. وہاں اگر ہندوستان میں پاکستان کا جھنڈا الحمدللہ کبھی کسی نے لہرایا, اس کی وجہ یہ ہے یہ پاکستان میں ایسے لوگ نہیں ہیں, نہ پاکستان کسی پر اس طرح ظلم کر رہا ہے. سندھ کے ہندو جو ہیں وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں, وہ انڈیا کا جھنڈا نہیں اٹھاتے. پاکستان اور انڈیا میں یہی تو فرق ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ مسرت عالم کو صرف کیا اس نے دہلی میں جھنڈا لہرایا, اس نے سری نگر میں, سری نگر انڈیا کا نہیں ہے, سری نگر ایک متنازع علاقہ ہے. یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں کشمیر کا علاقہ متنازع علاقہ ہے, ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. اچھا, ایک اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں, کیونکہ میں نے کہا کہ مجھے بریک کی طرف بھی جانا اور گفتگو میں یمن پہ زیادہ تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اسلامی ریاست ایک جہاد کر رہی ہے اور اس کو اس کا حق ہے, آپ کو یعنی ایک عام طور پر جو لوگ اس فوجی ڈسپلن سے الگ ہوتے ہیں تو آپ کو نان اسٹیٹ ایکٹر کی ایک ٹرم آ گئی ہے, پتہ نہیں کیا ہے. ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے, نہ ہم نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں نہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, جو موقف پاکستان کا کشمیر کے لیے ہمارا وہی موقف ہے. نہیں مثلا, لیکن آپ نے کوئی فوج کی وردی تو نہیں پہنی ہے جو آپ جا کے لڑیں؟ نہیں, تو ہر آدمی میں نے فوج کی وردی, مجھے ضرورت کیا ہے فوج کی وردی پہننے کی؟ ہم مسرت عالم ادھر کھڑا ہوتا ہے, میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں. الحمدللہ نہ مسرت عالم کے پاس وردی ہے نہ میری وردی ہے, سمجھا گئی ہے. تو ہم تو ان کی آواز بلند کرتے ہیں. انڈیا تو اتنا کمینہ ہے کہ وہ اتنی بات برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے کیا کرنا ہے کہ مسرت عالم پر جناب بغاوت کا مقدمہ کرتے ہیں صرف اس بات پر کہ اس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا. یعنی یہ عدم برداشت کی کیفیت ہے انڈیا کی. حافظ صاحب, میں یہ موضوع بڑھ گیا, لیکن سمجھا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو یہاں سویلین اور ڈیموکریٹک اور فوجی حکومتیں رہیں ان کے رویے کے سبب اب یہ صورتحال ہے کہ وہ ہندوستان جہاں پر 20 سال پہلے کشمیری صرف 10% ووٹ دیتے تھے, اس الیکشن میں انہوں نے 65% ووٹ دیے, وہ مایوس ہو گئے پاکستان کے رویے سے. بھائی جان وہ 100% ووٹ لے لیں, ان کے الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے آپ کے عمران خان کہتا ہے آپ کے الیکشن کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں, میری بات سنیں, وہاں فوج الیکشن لڑتی ہے جناب, فوج لوگوں کو گھروں سے نکالتی ہے. اچھا, اگر انڈیا آپ کے کہنے کے مطابق اگر انڈیا اتنا اعتماد رکھتا ہے کہ کشمیری اس کے ساتھ ہیں تو حق خودارادیت کیوں نہیں دے دیتا جناب؟ ہر چوتھے سال الیکشن جو کرواتا ہے. اب جو یونائٹڈ نیشن میں اس کا وعدہ ہے کہ ہم کشمیریوں کو حق دیں گے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ الیکشن صحیح ہے اور جناب یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے حکومتیں بناتے اور بدلتے ہیں, تو پھر حق خودارادیت دے کے دیکھے نا, پتہ چلے کہ واقعی اگر ایک مرتبہ وہ کر لیں اس کے بعد ہم بولنا بند کر دیں گے. بھائی ਹੁਣ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ Android ਯੂਜ਼ਰਸ Play Store ਵਿੱਚ ਅਤੇ Apple ਯੂਜ਼ਰਸ App Store ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ABP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ABP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ABP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ.